गाड़ी इशारे पर रुकी तो एक जवान लड़की मेरे पास तस्बीह बेचने आई। बोली, साहब तस्बीह खरीद लो, अम्मा अब्बा की रोटी लेनी है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं तुम्हारी सारी तस्बीहें डबल पैसों में खरीद लूंगा, बस तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो। वो लड़की मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैंने जल्दी से गाड़ी को लॉक लगाया और गाड़ी भगाकर एक वीरान जगह ले गया। वहां उसकी इज्जत लूटने लगा। वो लड़की शोर मचाने लगी कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, मगर मुझे रहम ना आया। जब मेरा दिल भर गया तो मैंने पैसे निकाल कर उसकी मुट्ठी में दिए और उसे उसके घर उतार कर मैं आगे निकल गया, मगर वो अपना बैग गाड़ी में भूल गई। मैं बैग देने वापस गया तो उसके घर में बैठी औरत को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो मेरा फोन मुसलसल बज रहा था। स्क्रीन पर सारा का नाम देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। ये लड़की तो मेरी जिंदगी अजाब बनाने पर उतर आई थी। मैंने हाथ में पकड़े चाय के कप को मेज पर रखकर फोन उठा लिया। मेरा दिल चाह रहा था कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर दूं, लेकिन मैं अब देखना चाहता था कि वो अब मजीद मुझे क्या कहना चाहती है। क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कॉल रिसीव करते ही बेजारी से पूछा था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं इस वक्त ऑफिस में होता हूँ, क्यों बार बार कॉल किए जा रही हो? मेरे तल्ख लहजे पर दूसरी तरफ से एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर वो धीरे से बोली, तुम तो अब हर वक्त ही मसरूफ होते हो, मैं फिर किस वक्त तुमसे बात करूं? ऐसी भी क्या जरूरी बात है? जल्दी बोलो, मुझे मीटिंग में जाना है। कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। देखो सारा, मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरे पास वक्त है। मेरे अंदाज पर वो मजीद खुद पर काबू न रख सकी थी और फोन पर ही फट पड़ी थी। तुम तो मोहब्बत करते थे ना मुझसे, तो अब ऐसे क्यों बेरुखी से बात कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ और जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। उसकी आवाज में दुख और मायूसी की आमेजिश थी। मैंने गहरी सांस ली। देखो सारा, इसे पीछे पड़ना ही कहते हैं कि जबकि मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं अब तुमसे मजीद ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। और जो तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते थे, वो सब क्या था? क्या वो सब धोखा था, फरेब था? तुम जो चाहो समझ सकती हो, और आज के बाद मुझे फोन मत करना। मैंने उसका फोन काट दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरा गुरेज समझ गई होगी और आइंदा मुझे तंग नहीं करेगी। मेरे दिल में एक सुकून उतर गया था। मेरी जिंदगी से सारा का बाप अब हमेशा के लिए बंद हो गया था। मेरा नाम अरसल है। मैंने खुशहाल घराने में आंख खोली। मेरे वालिद का अपना बिजनेस था। मेरी वालदा भी आला तालीम याफ्ता थी और कॉलेज में प्रोफेसर थी। मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मैं अपने वालिदैन का इकलौता और लाडला बेटा था। इकलौता होने की वजह से मेरे वालिद और वालदा ने हमेशा मेरे नाज नखरे उठाए थे। मेरे वालिद अपने कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर मसरूफ रहते थे। अक्सर उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। यही वजह थी कि वो घर में काफी कम वक्त गुजारते थे। मेरे वालिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मेरा दाखिला शहर के बेहतरीन स्कूल में करवाया था। वो मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। जाहिर है, मैं अपने वालिद का एक ही बेटा था। अपना बेतहाशा पैसा उन्होंने मुझ पर ही खर्च करना था। मैं पढ़ाई में भी ठीक था और हर क्लास में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाता था। देखा जाए तो मैं एक फर्मा बरदार बच्चा था। मेरी माँ घर पर मेरे साथ होती थी। उनकी मुलाजमत के औकात ऐसे थे कि मुझे कभी घर पर तन्हा नहीं रहना पड़ता था। वो अपने पीरियड्स के टाइम पर कॉलेज जाती थी और पीरियड्स लेकर घर वापस आ जाती थी। अक्सर वो मेरे स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाती थी और मेरे घर आने तक वापस आ जाती थी। कभी कभार ही किसी जरूरी काम या मीटिंग की वजह से उन्हें देर होती थी। घर पर मुलाजिम हमेशा मौजूद होते थे, इसलिए कोई मसला नहीं होता था। मेरी माँ बहुत अच्छी खातून थी। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा।
لاڈ پیار کے ساتھ وہ میری اچھی تربیت کرنے کی بھی ہمیشہ کوشش کرتی تھیں، لیکن وہ غصے کی کافی تیز تھیں۔ شاید ان کی ملازمت کی نوعیت ایسی تھی کہ انہیں اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ ایک اچھی اور ذمہ دار ماں تھیں، لیکن اس سب کے باوجود میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تھی۔ میرے امی اور ابو کے بیچ ہونے والے آئے دن کے جھگڑوں کی وجہ سے میرا ذہنی سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دنیا کی ہر نعمت میسر ہونے کے بعد بھی ہمارے گھر میں اس قدر لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا تھی۔ ابو اور امی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہے تھے، اور وہ مجبوری شاید میں تھا۔ دونوں ہی مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری خاطر وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور تھے۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ نہ جانے کیوں میرے والد اور والدہ میں وہ ذہنی ہم آہنگی اور محبت نہ تھی جو اکثر میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز سے ان کے گھر کے قصے سنتا تو حیران رہ جاتا تھا۔ ان کے والدین جس طرح ایک ساتھ وقت گزارتے تھے، گھومنے پھرنے اور شاپنگ پر جاتے تھے، ایک دوسرے سے محبت اور احترام سے پیش آتے تھے، ایسا ماحول میرے گھر میں نہ تھا۔ میرے ماں باپ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور میں نے بچپن سے ہی ان دونوں کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ میں امی ابو کے جھگڑے کے بعد اکثر اپنے ذہن میں مختلف قیاس آرائیاں کرتا تھا۔ شاید ابا کو امی پسند نہ تھیں، یا وہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتے تھے، تبھی تو وہ امی سے لڑتے تھے۔ حالانکہ میری ماں میں تو کوئی کمی نہ تھی، وہ خوبصورت تھیں، اچھے خاندان سے تھیں، پڑھی لکھی اور قابل تھیں، لیکن ابو کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ میں کچھ بڑا ہوا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے جھگڑوں میں کسی حد تک کمی آ چکی تھی۔ شاید دونوں لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، اور اب ان دونوں نے ایک دوسرے سے مکمل طور پر لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ دونوں کے درمیان بہت کم بات چیت ہوتی تھی، اور وہ بھی شدید ضرورت کے وقت، ورنہ مہینوں وہ ایک دوسرے سے مخاطب نہ ہوتے تھے۔ والدین کے اس رویے کا میری زندگی پر کافی بڑا اثر پڑا تھا، اور میں ذہنی طور پر پریشان رہنے لگا تھا۔ سکون کی خاطر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر گھومنے پھرنے میں وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ پیسے کی کمی نہ تھی، اس لیے کم عمری سے ہی میں نے لڑکوں کے ساتھ دوستی اور پیار محبت کا کھیل شروع کر دیا تھا، اور سگریٹ بھی پینے لگا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کاش ہمارے پاس یہ دولت اور آسائشات نہ ہوتی، بلکہ گھر کا سکون ہوتا، میرے ماں باپ میں محبت اور احترام ہوتا، تو شاید آج میں بھی ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے اپنے والد کے گھر میں دلچسپی نہ لینے اور جھگڑے کی وجہ اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ میرا باپ ایک عیاش اور بد کردار آدمی تھا۔ میں 10ویں کلاس میں تھا جب میں اپنے دوست کی سالگرہ میں شرکت کرنے کے لیے ایک بڑے ریسٹورینٹ گیا تھا، لیکن وہاں اپنے باپ کو ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ابو نے تو بتایا تھا کہ وہ آفس کے ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور 3 دن کے بعد آئیں گے، لیکن یہاں ہوٹل میں وہ کسی ماڈرن لڑکی کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہے تھے، جس کا لباس بھی انتہائی غیر مناسب تھا۔ شکر تھا کہ میرے دوست میرے والد کو نہیں جانتے تھے، ورنہ اگر وہ میرے والد کو اس طرح کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتے تو پتہ نہیں کیا سوچتے۔ میرا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا، اور میں ٹھیک سے سالگرہ بھی انجوائے نہیں کر سکا تھا۔ گھر آ کر فوراً میں نے امی کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن ان کا اطمینان میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ میں جانتی ہوں، امی نے کہا، تو میں حیران رہ گیا۔ یہ سب تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور تمہارے باپ اور میرے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ آج کل بھی تمہارا باپ کسی ماڈرن لڑکی پر اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہا ہے، لیکن اب مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا۔ نہ اب مجھے تمہارے باپ پر غصہ آتا ہے، ہاں پہلے بہت برا لگتا تھا، لیکن اب میں نے اس سب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ اتنا وقت گزر گیا ہے، تمہارا باپ نہیں بدلا، اور نہ ہی وہ کبھی بدلے گا، تو میرے چیخنے چلانے کا کیا فائدہ؟ مما نے کہا تو میں چپ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بابا کی اہمیت اور محبت مما کے دل سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ عورت تب تک ہی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے
جب تک وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ محبت ختم ہونے کے بعد شوہر اور ایک آدمی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار اپنے باپ کو مختلف لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ شروع میں شرمندہ ہو جاتا تھا اور ادھر ادھر منہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اب والد کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر مجھے زیادہ برا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ عورت کی عزت اور احترام میرے دل سے کم ہوتا چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس طرح کی عورتیں تھیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنے باپ کی عمر کے مرد کے ساتھ وقت گزارنے کو بھی برا نہیں سمجھتی تھیں۔ میں نے کبھی اپنے والد سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن شاید انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ان کی ساری حقیقت جان چکا ہوں، اس لیے وہ اکثر باتوں باتوں میں مجھے وضاحت پیش کیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں وہ مجھے مطمئن کرنا چاہتے تھے یا خود کو۔ دیکھو ارسل، مرد کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ کسی سے اپنے دل کا حال کہہ بھی نہیں سکتا۔ ایک مرد اپنے خاندان اور رشتوں کو خوش رکھنے کی ہمیشہ پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اپنا سٹریس دور کرنے کے لیے زندگی کے چند لمحات وہ اپنی مرضی اور خوشی سے گزار لیتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں بابا کے خیالات سن کر چپ ہو جاتا۔ دیکھا جاتا تو اس ایک عادت کے علاوہ ان میں کوئی اور خامی نہ تھی۔ وہ ایک بہترین باپ تھے۔ انہوں نے گھر میں کبھی روپے پیسے کی تنگی نہ ہونے دی تھی۔ گھر میں ہمیشہ ایک خطیر رقم خرچے اور اچانک ضرورت کے لیے موجود رہتی تھی۔ مما کی اپنی تنخواہ تھی، لیکن ابا نے کبھی ان کے پیسوں کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ کبھی ان سے خرچے کا حساب لیا تھا۔ وہ ایک شاہ خرچ انسان تھے اور پیسہ خرچ کرتے ہوئے کبھی ہاتھ نہیں روکتے تھے، لیکن وہ کبھی اچھے شوہر نہیں بن سکے تھے۔ اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ ماں کا بھی تھا۔ ان کے اندر صبر اور برداشت کی شدید کمی تھی۔ خیر اب ماں کو بھی ان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن اس سب کے دوران میری شخصیت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، میں جوان ہو گیا تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ میں ملک سے باہر جا کر تعلیم حاصل کروں۔ والدین کے لڑائی جھگڑے اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کے باعث پڑھائی کی طرف میرا زیادہ رجحان نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے ہی شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ آخر کو تو میں نے بابا کا بزنس ہی سنبھالنا تھا، اس لیے زیادہ پڑھ لکھ کر میں نے کیا کرنا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ بھی میں نے پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ دوستوں اور لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے لیا تھا۔ یونیورسٹی میں کافی ماڈرن اور خوبصورت لڑکیاں پڑھنے آتی تھیں۔ میں اچھا خاصا خوش شکل تھا، ہمیشہ مہنگے برانڈڈ کپڑے پہنتا، اپنی بڑی سی گاڑی میں یونیورسٹی آتا، شاہ خرچ بھی تھا، میرے ہر انداز سے خوبصورتی جھلکتی تھی۔ لہٰذا یونیورسٹی کی ایسی لڑکیاں جن کا مقصد پڑھائی نہ تھا بلکہ میری طرح وقت گزاری تھا، میرے گرد تتلیوں کی طرح منڈلانے لگتی تھی۔ بہت سی لڑکیاں میرے ساتھ دوستی کی خواہش مند تھیں۔ مجھے جو لڑکی اچھی لگتی تھی اس کے ساتھ دوستی کر لیتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، مہنگے ریسٹوران میں کھانا کھلاتا، مہنگے تحائف دیتا۔ نتائج کے طور پر وہ لڑکی پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں آ کر گرتی۔ میں اس کے ساتھ وقت گزار کر آگے بڑھ جاتا۔ میں 5-6 مہینے سے زیادہ کسی لڑکی کے ساتھ وقت نہیں گزارتا تھا۔ بہت جلد لڑکیوں سے میرا دل بھر جاتا تھا۔ دیکھا جائے تو میں بھی وہی زندگی گزار رہا تھا جو میرے باپ نے گزاری تھی۔ اس وقت باپ کی حرکتوں کو برا سمجھنے اور اس پر شرمندہ ہونے کے باوجود میں خود بھی اسی راستے پر چل رہا تھا۔ اس وقت میرا باپ خود کو اور مجھے مطمئن کرنے کے لیے جو وضاحت دیا کرتا تھا، اب میں بھی اپنے ضمیر کو اکثر ویسی ہی وضاحت پیش کر کے سلا دیتا تھا۔ کیا تھا؟ اگر میں لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، میں نے کبھی کسی لڑکی کو اپنی طرف مائل ہونے پر مجبور تو نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ لڑکیاں خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھی، میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ میں بھی بدلے میں انہیں بہت زیادہ نوازتا تھا، مہنگے اور قیمتی تحفے دیتا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو دھوکہ بھی نہیں دیا تھا۔ یونیورسٹی میں سب کو پتا تھا کہ میں لڑکیوں سے صرف ٹائم پاس کے لیے دوستی کرتا ہوں،
اس معاملے میں میں اچھا خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ میرے دوست اور یونیورسٹی کی لڑکیاں میرے ماڈرن خیالات کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا وہی لڑکیاں میری طرف بڑھتی تھیں جو مجھ سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ ظاہر ہے بدلے میں مجھے بھی تو ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا تھا۔ یہ میری فطرت تھی کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ زیادہ دیر تک وقت نہیں گزار سکتا تھا اور بہت جلد اسے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ میں نے یونیورسٹی کے دوران بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی تھی، لیکن میں کسی لڑکی کو لے کر آج تک سیریس نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں میرے لیے صرف ٹائم پاس اور وقت گزاری کا ذریعہ تھیں۔ میں انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا کرتا تھا۔ آج تک کبھی کسی لڑکی نے میرے خلاف کوئی شکایت کی تھی، نہ ہی کوئی آواز اٹھائی تھی۔ وہ کرتی بھی کیسے؟ اس میں ان کی اپنی ہی بدنامی تھی، لہٰذا جب میں کسی لڑکی کو چھوڑتا تو وہ بھی چپ چاپ پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ لیکن سارا وہ واحد لڑکی تھی جو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ مجھے لے کر کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ ریسرچ کے سلسلے میں کسی اور شہر سے کچھ دنوں کے لیے یونیورسٹی آئی تھی۔ ٹیچرز نے اسے ہمارے گروپ میں شامل کر دیا تھا تاکہ ہم اسے اس کی مطلوبہ جگہ لے جا سکیں، کیونکہ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ گھومنے پھرنے والا گروپ ہمارا ہی تھا۔ یوں بہت جلد اس کی اور میری بات چیت ہونے لگی تھی۔ اس نے کہیں بھی جانا ہوتا وہ مجھے ہی اپنے ساتھ چلنے کو کہتی۔ کام کے بعد میں اکثر اسے کھلانے پلانے کے لیے لے جاتا، اسے اپنے شہر کی مشہور جگہیں دکھاتا، یا کبھی ہم لانگ ڈرائیو پر چلے جاتے تھے۔ وہ ہمارا شہر بہت شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی عادت اور مزاج کے مطابق میں اس کی تعریف کرتا، اس کے حسن کو سراہتا تھا۔ میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ میری تعریف اور پسندیدگی کے اظہار پر بہت خوش ہوتی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ بہت جلد میں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں بہلا کر سائرہ کو حاصل کر لوں گا۔ ایک دن گاڑی میں بیٹھے ہوئے جذبات میں آ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ میری اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، بلکہ ایک شریف اور با کردار لڑکی ہے۔ اگر اتنی ہی شریف ہو تو میرے ساتھ تنہا کیوں گھومتی پھرتی ہو؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اللہ کا حکم بھول جاؤں۔ مجھے چھونے کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، تبھی تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے باقی لڑکیوں کی طرح اس کے ساتھ بھی وقت گزاری کے لیے ہی دوستی کی تھی، لیکن نہ جانے وہ میری دوستی کو کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ وہ مجھ پر اپنا حق جتانے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے بات نہ کروں، صرف اس کا ہو کر رہوں۔ کچھ عرصہ تو میں نے اس کے رویے کو برداشت کیا، اور پھر ایک دن میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو سارا، یونیورسٹی میں میری بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے، اور یونیورسٹی کے علاوہ بھی کافی لڑکیاں میری دوست ہیں۔ میں اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، تو کیا میری حیثیت بھی تمہاری زندگی میں باقی لڑکیوں کی طرح ہے؟ آف کورس تم بھی باقی سب کی طرح ایک دوست ہو، لیکن میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں ارسل۔ میں نے تمہیں ایک دوست سے بڑھ کر سمجھا ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں پیار محبت پر یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے۔ نہیں کیا تو اب کر لو۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میری محبت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرنے کو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بالکل ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہے، لیکن تم تو کئی بار کہہ چکے ہو کہ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں اور تم مجھے پسند کرتے ہو، اور پھر میرے کام کے لیے میرے ساتھ خوار ہونا، ساتھ گھومنا پھرنا، میری تعریف کرنا، پسندیدگی کا اظہار، وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ محبت نہیں تھی؟ او کم آن سارا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہائی سوسائٹی میں تو یہ سب عام سی بات ہے۔ تم نے اس کو محبت سمجھا تو یہ تمہارا قصور ہے، میرا نہیں۔ میرا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ پلیز اب آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اٹھ کر چلا آیا تھا، لیکن سارا نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ہر دوسرے دن اس کی کال آ جاتی تھی۔ میں اس کی کال نہ اٹھاتا تو وہ مجھ سے ملنے یونیورسٹی آتی۔
پتہ نہیں وہ کس قسم کی ڈھیٹ لڑکی تھی، میں اس سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم صرف میرے ساتھ وقت گزاری کر رہے تھے؟ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، مجھے تمہارے سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی، امی چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ آج کل وہ مجھ پر شادی کے لیے کافی زور دے رہی تھی۔ وہ کئی لڑکیوں کی تصویریں بھی مجھے دکھا چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان میں سے کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کر لوں، لیکن میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب شادی کے بغیر بھی میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا تھا تو پھر مجھے شادی کر کے اپنی زندگی خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بیوی کی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نہ دن رات بیوی کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا۔ میں نے امی کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا فضول بات ہوئی؟ کیوں شادی نہیں کرو گے؟ ہر کسی کی شادی ہوتی ہے، تم کیا ساری دنیا سے انوکھے ہو؟ پر سکون اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے بیٹا۔ کیسا سکون مما؟ شادی کر کے زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور میں بہت سکون سے ہوں۔ میں آپ کی اور بابا کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتا، نہ اپنا سکون برباد کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں نے کہا تو امی ایک لمحے کے لیے چپ رہ گئیں، پھر کہنے لگی تم ایسا کیوں سوچتے ہو بیٹا؟ اللہ نہ کرے کہ تم ایسی زندگی گزارو۔ اور پھر میرے اور تمہارے بابا کے حالات مختلف تھے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے بابا کے جیسے نہیں ہو، تم اپنی ازواجی زندگی میں بہت خوش رہو گے۔ مما نے کہا تو میں شرمندہ ہو گیا تھا اور نظریں چرا کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مما نے نہ جانے بابا کو کیا کہا تھا، کہا کہ 2 دن بعد انہوں نے بھی میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور شادی کے فوائد پر مجھے کافی لمبا لیکچر دیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں کسی ایک فیصلے پر متفق ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ کی اپنی شادی شدہ زندگی جس طرح گزری تھی، اس کے بعد بھی وہ چاہتے تھے کہ میری شادی کر دے۔ بابا کی خواہش تھی کہ میں آفس آنا شروع کروں اور پھر وہ کسی اچھی لڑکی سے میری شادی کروا دیں گے۔ میں چپ رہ گیا تھا، لگتا نہیں تھا کہ یہ دونوں مجھے شادی کے بنا زیادہ عرصے تک آزادی سے رہنے دینے والے تھے۔ میرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، ماموں دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ امی کی ملازمت کی وجہ سے ہم ماموں کے گھر زیادہ نہیں جا پاتے تھے۔ بچپن میں ہی 1-2 بار ماموں کے گھر گیا تھا۔ امی چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ اپنے کزن کی شادی میں شرکت کے لیے چلوں۔ یہاں ویسے بھی سارا نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اس لیے امی کے کہنے پر میں شادی میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ شام تک ہم ماموں کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ماموں ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بڑی محبت سے ملے۔ ماموں کے 2 بچے تھے، ان کے بڑے بیٹے علی کی شادی تھی اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی صبا تھی۔ میں امی کے ساتھ یہاں تو آ گیا تھا، لیکن اب پچھتا رہا تھا۔ اس چھوٹے سے شہر میں مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا اور رشتہ داروں سے مل مل کر تو میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ تبھی ماموں کی بیٹی صبا چائے لے کر کمرے میں آئی تھی۔ میں نے صبا کو دیکھا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت اور معصوم تھی۔ بڑے سے دوپٹے میں اس کا خوبصورت چہرہ میری نظروں میں سما گیا تھا۔ صبا کو دیکھتے ہی ایک شیطانی منصوبہ میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ صبا کے ساتھ میرا وقت اچھا گزر سکتا تھا، ورنہ تو یہاں میں رشتہ داروں سے مل مل کر ہی میرا دم نکل جاتا۔ میں صبا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے کبھی اکیلے ملتی ہی نہ تھی۔ صبا کو دیکھ کر اس سے شادی کا خیال میرے دل میں نہیں آیا تھا، بلکہ میں اس سے دوستی کر کے کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ میں اس قدر گھٹیا تھا کہ اپنی کزن کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ باقی لڑکیوں کی طرح صبا بھی بہت جلد میری شخصیت سے متاثر ہو کر میری طرف مائل ہو جائے گی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ صبا بہت مضبوط کردار کی لڑکی تھی۔ 1-2 بار میں نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تو وہ گھبرا گئی اور وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر اس کے ساتھ معنی خیز باتیں کرتا تو وہ خاموشی سے کمرے سے نکل جاتی، لیکن مجھے اس کے دل کا حال تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔
इस तरह तो मैं वापस चला जाऊंगा और सबा से मेरी बात ना हो सकेगी। यही सोचकर मैंने उससे साफ साफ बात करने का फैसला किया था। एक दिन वो अकेली किचन में काम कर रही थी। मौके से फायदा उठाकर मैंने उससे साफ कह दिया था कि वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने उसे ये भी कहा था कि देखो, हम कजन हैं, लिहाजा हमारे बीच थोड़ी बहुत बातचीत या दोस्ती में कोई हर्ज नहीं है, और अगर वो चाहे तो हम अपने इस रिश्ते को बढ़ा भी सकते हैं। तुम सोचकर मुझे बता देना। मुझे उम्मीद थी कि सबा मुझ जैसे शख्स को कभी इनकार नहीं कर पाएगी, लेकिन जो हुआ वो मेरी तवक्कात के बिल्कुल बरअक्स था। रिश्ता बढ़ाने की बात से मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन सबा बहुत मासूम थी। वो मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। उसे लगा था कि रिश्ता आगे बढ़ाने से मेरा मतलब शादी था। मैंने सबा को दूर दूर तक ये नहीं कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसे लगा था कि मैंने उसे प्रपोज किया है और सोचकर जवाब देने का कहा है। अब वो मेरी इस बात का जवाब देती, लिहाजा उसने ये बात अपनी अम्मी को बता दी और उसकी अम्मी ने अपने शोहर को। मामू के जरिए ये खबर अम्मी तक भी पहुंच गई थी। अम्मी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अम्मी ने आकर मुझे गले से लगा लिया था और प्यार से मेरा माथा चूमा। मैं अम्मी के इस अचानक प्यार की वजह नहीं समझ सका था। क्या हो गया है अम्मी? आज आपको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? मुझे खुशखबरी ही ऐसी मिली है। सबा मुझे भी बहुत पसंद थी। मेरी तो कब से ख्वाहिश थी कि मैं सबा को अपनी बहू बनाऊं, लेकिन तुम्हारी वजह से चुप थी। लेकिन तुमने सबा से शादी का फैसला करके मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है। अम्मी की बात सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया था। मैंने कब कहा था कि मुझे सबा से शादी करनी है? मैं तो महज उससे यहाँ रहने तक वक्त गुजारी करना चाहता था। उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन पता नहीं वो क्या समझी थी कि उसने तो पूरे खानदान में इस बात का ढंढोरा ही पीट दिया था कि मैंने उसे शादी के लिए पेशकश की है। सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। रिश्ता बढ़ाने से वो ये समझी थी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने सबा को ये ऑफर ही क्यों की थी। गलती उसकी नहीं थी, गलती तो मेरी थी, जो कुछ दिनों में खुद पर कंट्रोल न रख सका था और खूबसूरत लड़की देखते ही फिसल पड़ा था। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब अपनी बात तब्दील करके मैं पूरे खानदान में बदनाम नहीं हो सकता था। अम्मी तो मुझे एक शरीफ और नेक लड़का समझती थी। अम्मी को क्या पता था कि मैं भी अपने बाप की तरह एक बद किरदार और अयाश मर्द था। अगर अम्मी को इस बात का इल्म हो जाता तो वो शायद ये सदमा बर्दाश्त न कर पाती। अम्मी का खुशी से हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकी थी कि उनसे कोई बात करता और इस रिश्ते से इनकार करता। मैंने खामोशी से तकदीर के फैसले पर सर झुका दिया था और यूं सबा मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में चली आई थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था? मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे शादी करना पड़ गई थी। मेरे मामले में तो ये बात 100% दुरुस्त थी कि रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं। खैर, मैंने किस्मत का लिखा समझकर ये फैसला कबूल कर लिया था। चलो अम्मी, अब्बा तो मेरी शादी से खुश हो गए थे। मेरी शादी को 6 माह का अरसा गुजर चुका था। शादी के बाद मेरे अंदर कुछ हद तक जिम्मेदारी भी आ गई थी। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करना भी कम कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी अय्याशी से मुकम्मल तौर पर बाज नहीं आया था। कोई भी खूबसूरत लड़की देखते ही मेरा दिल उसे हासिल करने के लिए मचल जाता था। मेरी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत और मॉडर्न थी। अक्सर मैं उसके साथ वक्त गुजारने के लिए होटल चला जाता। मैंने अपनी अय्याशी की आदत खासी हद तक कम तो कर दी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर उनसे जान नहीं छुड़वा पाया था। सबा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू औरत थी। वो बहुत सलीकामंद और अच्छी आदत की मालिक थी। सबा से शादी तो मैंने जबरदस्ती ही की थी, लेकिन उससे शादी के बाद मैं बहुत सुकून में था। वो बहुत अच्छे से घर और अम्मी अब्बू का ख्याल रखती थी। मैं भी सबा का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। मैं अब्बा की तरह अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि मैं सबा को खुश रखने की कोशिश करता था।
گھر کے باہر میں جیسا بھی تھا، گھر کے اندر میں ایک اچھا اور ذمہ دار شوہر تھا۔ شادی کو 1 سال گزرا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ امی نے اس کا نام حورین رکھا تھا۔ میں اپنی ننھی سی بیٹی کو حیرت اور خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم اور خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ جب سے حورین پیدا ہوئی تھی میرے اندر ایک نئی تبدیلی آئی تھی۔ میرا دل جلدی گھر جانے کو چاہنے لگا تھا اور میں آفس سے اٹھ کر سیدھا گھر آ جاتا تھا اور وہ میری آواز سنتی تو میری گود میں آنے کے لیے مچلنے لگتی۔ میں اسے گود میں اٹھا لیتا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ حورین 2 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بیٹی سے نواز دیا تھا۔ دعا بھی حورین کی طرح پیاری بچی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دوسری بچی کی پیدائش پر میں کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی لڑکیوں کو استعمال کرنے کی چیز سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میری بیٹیاں بھی تو کل کو جوان ہوں گی اور اگر انہیں مجھ جیسا مرد مل گیا تو نہیں، میں اپنی بچیوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھوں گا اور انہیں کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آنے دوں گا۔ پتہ نہیں آج کل میں ایسا کیوں سوچنے لگا تھا۔ آج میں آفس سے کچھ جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن لاؤنج میں سارا کو صبا کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بے اختیار دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ ارے آپ آج جلدی آ گئے، یہ میری دوست سارا ہے، آپ بیٹھیں، چائے تیار ہو گئی ہوگی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ صبا ہم دونوں کو چھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ سارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں صبا سے ملنے آئی ہوں۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ صبا میری دوست ہے اور میں صبا کے شہر میں ہی رہتی ہوں۔ میں شادی کے بعد کچھ سالوں کے لیے ملک سے باہر چلی گئی تھی، اس لیے صبا سے ملنے نہیں آ سکی۔ اب باہر سے آئی ہوں تو صبا سے ملنے چلی آئی۔ کیا تم جانتی تھی کہ صبا کی شادی مجھ سے ہوئی ہے؟ ہاں، صبا نے مجھے شادی کی تصویریں بھیجی تھی اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ صبا کی شادی تم سے ہوئی ہے، تو کیا اب میرے گھر میں آگ لگانے آئی ہو؟ میں نے تلخی سے کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور ماضی میں تم سے محبت کی حماقت پر اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس وقت میں کم عمر تھی، اس لیے ناسمجھ اور جذباتی تھی، ورنہ تم جیسے عیاش شخص سے محبت کوئی پاگل لڑکی ہی کر سکتی ہے۔ ویسے بھی جو کچھ تم ماضی میں کرتے رہے ہو مجھے تم سے اس کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہی کافی ہوتا ہے۔ خیر سے اب تمہاری 2 بیٹیاں ہیں، مجھے امید ہے کہ اب تم سدھر گئے ہوگے۔ صبا چائے لے کر آ گئی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے سارا پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی؟ میری بیٹیوں کا نام لینے والی۔ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی تھی، کہیں وہ صبا کے سامنے میرے ماضی کا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ مجھے بس یہی فکر تھی، لیکن لگتا تھا کہ اس نے صبا کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس کے جانے کے بعد صبا نارمل تھی۔ کچھ عرصے بعد سارا اپنے شوہر کے پاس واپس دبئی گئی تو میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے کے دوران صبا نے مکمل طور پر مجھے اپنا عادی بنا لیا تھا۔ گھر میں ملازم ہونے کے باوجود میرا ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ وہ مجھے گھر میں نظر نہ آتی تو میں بے چین ہو جاتا تھا۔ ملازموں کے ہاتھ کا ناشتہ اور کھانا مجھے پسند نہیں آتا تھا۔ بچیاں اب بڑی ہو رہی تھیں اور اسکول جانے لگی تھیں۔ صبا بچیوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی تھی۔ وہ انہیں اسکول کے ساتھ نماز اور دوسری دینی باتیں بھی سکھاتی تھی۔ صبا ڈرائیور کے ساتھ بچیوں کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی اور واپسی پر اسکول سے لینے بھی خود جاتی تھی۔ تمہیں بچیوں کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرائیور ہے نا، وہ ہمارا قابل اعتماد اور پرانا ڈرائیور ہے۔ آج کل دنیا بہت خراب ہے، میں اپنی بچیوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ صبا نے کہا تو میں چپ رہ گیا تھا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میرے دفتر میں ایک نئی لڑکی ملازمت پر آئی تھی۔ وہ بہت ہی ماڈرن تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے مجھے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ میری راتیں آج کل اسی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ایک شام میں اسے شاپنگ کرانے مال لے گیا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے اسے بریسلٹ پہنا کر دکھا رہا تھا، تبھی اپنے سامنے صبا اور بچیوں کو دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ صبا حیرت سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، پھر یکدم اس نے خود کو سنبھال لیا
اور وہ بچیوں کو لے کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ شکر تھا کہ بچیوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، وہ کپڑے اور جیولری دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے یاد آیا کہ صبا کئی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ میں وقت نکالوں، بچیوں کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ آج کل میرے دن رات تو ٹینا کے ساتھ گزر رہے تھے، اس لیے وہ خود ہی بچیوں کو لے کر شاپنگ کرنے چلی آئی تھی، اور مال میں اس نے مجھے ٹینا کے ساتھ دیکھ لیا تھا، لیکن شکر تھا کہ اس نے کوئی تماشا نہ کیا۔ میں فوری طور پر ٹینا کو چھوڑ کر گھر چلا آیا تھا۔ صبا کچھ غصے میں تھی۔ دیکھو صبا، وہ ٹینا ہے نا، وہ ہمارے بزنس کے لیے کافی فائدہ مند ہے، وہ بہت بڑی کمپنیوں میں کام کر چکی ہے، بہت لوگوں میں اس کی جان پہچان ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا ٹینڈر ملنے والا ہے، اس لیے تحفہ وغیرہ تو دینا پڑتا ہے نا، اس لیے میں اسے مال لے گیا تھا۔ آپ کا کوئی نیا کاروبار تو نہیں ہے، برسوں پرانا بزنس ہے، تو اب آپ کو اس قسم کی لڑکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی کمپنی کا ایک نام ہے، مقام ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی ایسے اوچھے ہٹکندوں کی ضرورت ہے۔ اگر بچیاں آپ کو دیکھ لیتی تو وہ کیا سوچتی، ان کو کتنا برا لگتا۔ صبا نے کہا تو میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آج کے بعد میں اس سے کوئی فائدہ نہیں لوں گا، بلکہ اسے کہیں اور ٹرانسفر کر دوں گا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح صبا کو شیشے میں اتار لیا تھا، پتہ نہیں اس کا شک ختم ہوا تھا یا نہیں، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ اب مجھے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، میں نے دل میں سوچا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو حورین صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں بھی آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پاپا یہ بد کردار کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہو؟ بابا یہ کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بد کردار لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیا جائے گا اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ یہ بد کردار لوگ کون ہوتے ہیں بابا؟ حورین کی بات سن کر میں کانپ گیا تھا اور حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بابا اس نے مجھے آواز دی تو میں چونکا۔ اچھا آپ یہ بک چھوڑو، میرا بیگ رکھ کر آؤ اور مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ۔ ٹھیک ہے بابا۔ وہ پانی لینے چلی گئی تھی۔ رات کو میں نے صبا کو سختی سے کہا تھا، یہ تم حورین کو کس قسم کی بکس پڑھنے کے لیے دے دیتی ہو؟ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، 10 سال کی ہو گئی ہے۔ بچیوں کی تربیت کی اور دین کے بارے میں سیکھنے کی یہی عمر ہوتی ہے۔ اگر چھوٹے ہوتے وقت تربیت نہ کی جائے تو بڑے ہو کر انسان اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا تو میں نظریں چرا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کوئی مطلب نہیں۔ وہ اپنا تکیہ سیدھا کرنے لگی۔ میں نے تو ویسے ہی ایک بات کی ہے۔ نہیں، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں بد کردار ہوں؟ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے حیرت سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ صبا کی بات سن کر میں چپ رہ گیا تھا۔ واقعی صبا نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میرے ہی دل میں چور تھا، اسی وجہ سے میں یہ بات کر رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ صبا بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی۔ اگر اس کو مجھ پر کبھی کوئی شک تھا تو اس نے کبھی اس بات کو لے کر مجھ سے جھگڑا نہیں کیا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں دوستوں اور ملنے والوں کے گھر دعوتوں کے دوران بہت سے لوگوں نے مذاقی مذاق میں صبا کو کہا تھا کہ ارسل کو اچھے سے قابو کر کے رکھیے گا، بھابھی یہ رسیاں توڑوانے کا بہت ہی ماہر ہے۔ پھر سارا نے بھی کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا۔ میں اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ صبا کو لازمی میرے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا۔ آخر وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ تھی، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں میں یہ سب کیوں سوچ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حورین کی بات نے آج مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تو کبھی آخرت یا جہنم کے حساب کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا تھا، اور اگر میں مکافات عمل کی زد میں آ گیا اور میرے جیسا شخص میری بیٹیوں کو مل گیا تو نہیں، اللہ نہ کرے، میری بیٹیاں بہت معصوم ہیں،
ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب سوچتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ بچیوں کی اسکول کی چھٹیاں تھیں، صبا بچیوں کو لے کر اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں بہت اکیلا پن محسوس کر رہا تھا۔ ٹینا بھی ملازمت چھوڑ کر جا چکی تھی، اسے کسی بڑی فرم میں زیادہ بہتر ملازمت مل گئی تھی۔ صبا کی وجہ سے میں نے بھی اسے جانے دیا تھا۔ میں آفس سے گھر جا رہا تھا کہ گاڑی سگنلز پر رکی تو ایک خوبصورت 15 سالہ لڑکی میرے پاس تسبیح بیچنے آئی اور بولی، صاحب ایک تسبیح لے لو، اماں ابا کی روٹی آ جائے گی۔ میں نے فوراً اسے آفر دی کہ میں تمہاری ساری تسبیحیں خرید کر تمہیں 3 گنا زیادہ رقم دوں گا، بس تم کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور بیٹھ گئی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کو لاک لگا دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا تو وہ میری شیطانی نیت جان کر گھبرائی تک نہیں، بلکہ تسبیح پکڑ کر اونچی آواز میں کوئی آیت پڑھنے لگی اور اپنا سر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا سر اٹھایا تو میری جان نکل گئی۔ میرے سامنے گاڑی میں حورین بیٹھی تھی، میری اپنی بیٹی حورین۔ میں نے بے اختیار زور سے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ میں سکتے میں تھا۔ حورین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں بابا، آپ مجھے کہیں لے جانا چاہتے تھے نا، چلے پھر دیر ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ گاڑی کیوں سٹارٹ نہیں کر رہے ہیں؟ چپ کر جاؤ حورین، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میرے ارد گرد بہت زیادہ شور تھا، جیسے بہت سے لوگ میرے اوپر پتھر پھینک کر مجھے سنگسار کر رہے ہوں۔ ہر پتھر پر میرے جسم سے درد کی ایک شدید لہر اٹھتی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور سانس بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ صاحب کیا ہوا؟ صاحب، حورین میرا بازو ہلا کر پوچھ رہی تھی۔ حورین، تم مجھے کیوں صاحب کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا بابا ہوں۔ میں نے غصے سے چیخ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اسی تسبیح والی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے بغور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا صاحب؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بڑی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ تو چلیں؟ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ یہ لو پیسے۔ میں نے اپنے پرس سے بہت سارے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ نہیں صاحب، مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے، تم یہ تسبیح رکھو، اسے صبح شام پڑھا کرو۔ اس نے ایک تسبیح میری طرف بڑھائی تھی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں دبے نوٹوں سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر لے گئی تھی۔ شاید اس کی تسبیح کی قیمت اتنی ہی بنتی تھی۔ وہ مڑ کر اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اگر اسے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی تو وہ گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ نہ جانے کس طرح گاڑی چلا کر میں گھر پہنچا تھا اور سجدے میں گر گیا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہا۔ میں نے کافی دیر بعد سجدے سے سر ہٹایا تھا۔ میں خود کو کافی پرسکون اور ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس دن کے بعد خود کو مکمل طور پر بدل لیا تھا، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اب گناہ کی طرف میرا دل مائل نہیں ہوتا تھا۔ اپنے ماضی سے کچھ کراہت محسوس ہوتی تھی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا اور تسبیح تو ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتی تھی۔ صبح واپس آئی تو میری بدلی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں اسے کیا بتاتا، میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا اور اس کے بنائے گئے قوانین کے مطابق گزارنی شروع کر دی تھی اور میرے دل کی بے سکونی یکسر ختم ہو گئی تھی۔ میں رات کو انہی اوقات میں اس سڑک سے کئی بار گزرا تھا جہاں مجھے وہ لڑکی ملی تھی، لیکن تسبیح بیچنے والی وہ لڑکی مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی تھی۔